Assalamu alaikum friends, welcome to this Islamic video. Please support and subscribe to my YouTube channel भुट्टा वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज भुट्टा वर्ल्ड आपके ईमान को ताज़ा करने वाला है, तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा। ये इस्लामिक वीडियो है, जो कि मुसलमान है वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये ईमान क्या चीज़ है, आज मैं आपको ईमान बताता हूँ। ईमान क्या चीज़ है और इसके बारे में आपको आगाह करता हूँ। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, सूरत अल हदीस में है कि अल्लाह पाक ने फरमाया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज की कुछ यूँ तशरीह की है कि जिसने किसी से मोहब्बत और दोस्ती की खुदा के लिए, दुश्मनी की तो खुदा के लिए, और किसी को दिया तो खुदा के लिए, किसी से रोका तो खुदा के लिए, तो गोया इसने अपना ईमान कामल कर लिया, यानी वो पूरा मोमन हो गया। हमारा मौजू इसी मकसद बयान इसी वक्त ईमान है, बहस, और हमारे मौजू की जो बहस है वो ईमान है, क्योंकि ईमान तकाज़ा है हमारा। ईमान तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह है। ईमान अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मैंने यकीन करना, मानना, तस्दीक व तस्लीम करना और अमनो आशनाई के हैं। खुदा की वहदनीयत, खालकियत, मलकियत, रबूबियत, हाकमियत और कुल अख्तियारात को मानने, और आखिरत, मलाइका, आसमानी किताबों, अंबिया कराम, तकदीर, जज़ा व सज़ा, ज़िंदगी बादल मौत को दिल से मानने वाले को मोमिन कहते हैं। इस्लाम का मतलब यही है, अल्लाह रब्बिल आलमीन को अपने खालिक मालिक और इसको अपना रब तस्लीम करना, इस्लाम इसे कहते हैं। और इसके भेजे हुए रसूलों पर ईमान लाया जाए। पैगम्बर आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हादी और आखिरी पैगम्बर और नबी माना जाए। तस्लीम की खो रखने वाले खुदा के बंदों जो होते हैं, इन्हें मुसलमान कहते हैं। दीन इस्लाम हमें खुदावंद करीम ने अपने एहसान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए नाज़िल फरमाकर समझा दिया है कि खुदावंद करीम के नाज़िल करदा फरमान को कुरान पाक कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तशरीह अपने कौलो व अमल में फरमाई है। इस तशरीह व तदबीर को सुन्नते मुताहरा कहते हैं। मेरे भाइयों, गौर से सुनिएगा। हम अपनी इस्लाह में कुरान और सुन्नत इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुक़द्दसा के जाने बगैर कुरान पाक का मफ़हूम हम तक पहुँच सके। सुन्नते मुताहरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन, अफ़वाल मुताहरा देखी तरीके, ये तीनों तरीके सहाबा कराम, ऐम्मा कराम, उलमाए सालात उम्मत ने महफूज तरीके हम तक पहुँचाए हैं, जो कि कुरान करीम की मुकम्मल तशरीह व तज़ीक़ करते हैं। अगर कुरान पाक से ज़रा बराबर भी इख्तलाफ पाया जाता तो इस हदीस या सुन्नत नहीं माना जाता, इसे हदीस या सुन्नत नहीं माना जाता। अमीर मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था? फरमाती हैं, कुरान करीम किसी सूरत की तहरीफ या तरमीम नामुमकिन है। अल्लाह ताला का फरमान है, सूरत अल हजर आयत नंबर 15, बेशक हमने कुरान करीम नाज़िल फरमाया और यकीनन हम इसी की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। ये तो आपने सुना ही होगा। मेरे भाइयों, लिहाजा अपने जो ज़माने नज़ूल से लेकर आज तक 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी नुक्ता ब नुक्ता, हरफ ब हरफ, हू बहू नज़ूल के मुताबिक कामल व मुकम्मल ही कुरान हमारे पास मौजूद है। ये हम सब का ईमान है और इसी पर हमारा पूरा यकीन है कि खुदा वहदा ला शरीक का कलाम पाक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 23 बरस में ज़रूरत और मौके के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल हुआ है।
قرآن پاک اسی بات کی واضح ثبوت مہیا کرتا ہے کہ یہ کامل و مکمل ساری کائنات کے خالق و مالک اور پروردگار نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہ بات بھی ایمان میں شامل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ ان کے بعد کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہی نہ رہے، اور اسی لیے قرآن کریم کو آخری اور کامل و مکمل احکام خداوندی کا مرتبہ رفع عطا فرمایا گیا۔ آئندہ اب کسی رسول یا نبی یا کتاب کی ضرورت نہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں، اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا پیغمبر آنے والا ہوتا تو قرآن کریم اس کے بارے میں کوئی بشارت یا پیش گوئی دیتا، جیسا کہ تورات اور انجیل میں بڑی تفصیل کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں اور پیش گوئیاں ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس سے تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ ان تمام باتوں سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایمان خداوند رسول اور پیغمبر مصطفیٰ کی ختم نبوت پر یقین کا نام قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ ان الفاظ کو قرآن کی اصطلاح میں کلمہ توحید یا کلمہ طیب کہتے ہیں، اور وہی جو مسلمان پڑھتے ہیں اور اسے ایک خاص اندازے میں زبان سے ادا کیا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک قسم کا عہد و پیمان ہوا ہے۔ خدا کے سوا کوئی عبادت بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے وہ رسول ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بھیجا ہے۔ لہٰذا اس اقرار اور اس وعدے سے انسان کسی پتھر، بت، جانور، استاد، پیر، پیغمبر، فرشتے کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح خدا کے سوا سب بندگیوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اس طرح ایمان جو ہے، ہم ایمان کی بات کر رہے تھے، ایمان میں بہت سی آ جاتی ہیں، اس کی مختصر تشریح آ جاتی ہیں، جیسے کہ ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے، یہ ان کی ایمان کی آ جاتی ہیں، ایمان کی تفصیلات آ جاتی ہیں، تشریح آ جاتی ہیں۔ ایمان مفصل کیا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی کل ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے صحیفوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اس کی بھلائی اور شر کے انداز پر جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں۔ تو مرنے کے بعد جب جی اٹھنے پر سب پر ایمان لایا۔ ایمان مفصل یہ ہے، اور ایمان مجمل یہ ہے کہ ایمان لایا میں اللہ پر جیسا وہ ہے، اور تمام مبارک ناموں پر مبارک صفات کے ساتھ میں نے اللہ کے تمام احکام مان لیے، انہی باتوں میں زبان سے اقرار کرتا اور دل کی گہرائیوں سے ان باتوں کا حق سچ سمجھتا ہے۔ یہ ایمان ہوتا ہے، اور ایمان کی اور وضاحت کرنے والا ہوں میں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایمان ہی ہے، اور آپ ایمان کے بارے میں سمجھیے گا۔ ایمان کا محل جو ہے وہ دل اور عقل ہے۔ عقل و دل کے معاملات میں انسان نہ صرف دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے بلکہ بعض اوقات خود کو بھی دھوکے میں رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مومن ہے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ایمان کے دو شہد قرار دیے گئے ہیں، ایک قول، دوسرے عمل، اور چونکہ قول بھی جھوٹ ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے صرف زبان سے اقرار کرنے والا مومن نہیں قرار دیا گیا، بلکہ ضروری ہوا کہ آدمی کا عمل اس کی ایمان کی تصدیق ہے۔ ساری عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔
تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ایمان اسی چیز کا انعام ہے۔ اسی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الانفال میں کہ ایمان والے تو وہی ہیں، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جائیں، اور جب اس کی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، جو نماز کا اہتمام کریں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں ہماری راہ میں خرچ کریں۔ یہی سچے مومن ہیں، ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے درجے اور مغفرت اور بڑی عزت کی روزی ہے۔ اس طرح فرمایا ایمان والے تو وہی ہیں جنہیں، اس طرح ایک اور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحجرات میں فرمایا ایمان والے تو وہی ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا، پھر کسی ریب و گمان میں مبتلا نہیں ہوئے، اور اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی سچے لوگ ایمان والے ہیں اور مومن ہیں۔ اس میں شبہ نہیں، قانون کی نگاہ میں ہر وہ شخص مومن ہے، وہ زبان سے اسلام کا اقرار کرتا ہے، اس کا یہ ایمان کم یا زیادہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہاں تک حقیقی ایمان کا تعلق ہے وہ ہرگز کوئی جامع چیز نہیں ہے۔ اوپر انفال کی جو آیت ہم نے آپ کو سنائی ہے ان سے وضاحت ہے کہ اللہ کے ذکر اور اس کی آیتوں کی تلاوت اور انفوش و آفاق میں ان کے ظہور سے یہ افزونی ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اسے ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی ہے جس کی جڑیں زمین کی اعماقت میں اتری ہیں اور شاخیں زمین کی وسعتوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو سورۃ الابراہیم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ نے کلمہ طیب کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے؟ اس کی مثال اس طرح سے ہے جیسے ایک شجرہ طیب جس کی جڑیں زمین سے اتری ہوئیں اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی، ہر موسم میں وہ اپنا پھل اپنے پروردگار کے حکم سے دے رہا ہے۔ یہ اس کی تمثیل ہے، اور اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کر سکیں۔ اس طرح میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، استاد امام امین حسن اصلاحی نے ایک ارشاد خداوندی کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے، عہد کلمہ طیب سے مراد زہر ہے کہ کلمہ ایمان ہے۔ اس کی تمثیل اللہ تعالیٰ نے ایسے ثمر بار درخت سے دی ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری اتری ہوئی اور شاخیں فضا میں خوب پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ برابر ہر موسم میں اپنے رب کی فصل سے ثمر باری کر رہا ہے۔ زمین میں جڑوں کے گہرے اترنے سے مقصود فطرت انسانی کے اندر ان کا رسوخ و استحکام ہے کہ وہ گھوڑے برگے ہوئے پودوں کی مانند نہیں جس کی کوئی جڑ نہ ہو، حدوث کا کوئی معمولی سا جھونکا بھی اس کو اکھاڑ پھینکے، جیسا کہ کلمہ کفر کی بابیت فرمایا ہے۔ اس طرح جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا اسے ذرا بھی ثبات حاصل نہ ہو، بلکہ وہ ایک تناؤ درخت کی مانند اتنی پائیداری اور گہرائی سے جڑیں رکھتا ہے کہ اگر اس پر طوفان بھی گزر جائیں جب بھی وہ ذرا متاثر بھی نہ ہو۔ پھر اس کی فیض بخشی اور ثمر باری کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ ٹھوٹر درخت کی مانند نہیں جس سے نہ کسی کو سایہ حاصل ہو نہ پھل، بلکہ اس کی فضا میں پھیلی ہوئی شاخیں کے سائے جو قافلے آرام کرتے ہیں، وہ ہر موسم کے پھلوں سے گازنا اور آسودگی حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ اشارہ ان فیض و برکت کی طرف ہے جو ایک صاحب ایمان کے ایمان سے خود ان کی زندگی اور اس کے توسط سے ان لوگوں کی زندگیوں پر مرتب ہوئے ہے جس کی نوعیت سے قرب اور شرف حاصل ہوا ہے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہی معاملہ ایمان میں کمی کا ہے۔ انسان اگر اپنے ایمان کو علم ناف اور علم صالح سے برابر بڑھاتے رہنے کی بجائے اس کے تقاضوں کے خلاف عمل کرنا شروع کر دے تو یہ کم بھی ہوتا ہے، بلکہ بعض حالات میں بالکل ختم ہو جاتا ہے۔
اس طرح میرے غافل مسلمان بھائیوں اور میری غافل مسلمان بہنوں، سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف رستہ دکھانے والی ہے۔ اور اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا رستہ ان کو دکھا دے گا۔ تو اسی وجہ سے آپ سیدھے رستے پر آ جائیں۔ خدا ہماری دعاؤں کو جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ، ہم اللہ کی طرف ایک قدم جائیں گے تو اللہ ہماری طرف 100 قدم آئے گا۔ تو یہی سمجھیں بھائی، خدائے قادر و مطلق جو نہایت رحم کرنے والا اور بے حد مہربان ہے، وہ اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے جو وہ انسان کے بے حد قریب ہے۔ جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ تو یہ درج ذیل آیت قرآنی میں آپ کو میں سناتا ہوں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، سورۃ البقرہ میں ہے کہ اور اے میرے نبی، میرے بندے جب تم میں سے میرے متعلق پوچھیں گے، اے اللہ کے نبی، دوبارہ سنیے گا، اور اے میرے نبی، میرے بندے جب تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو میں ان سے قریب ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، سیدھا رستہ اختیار کر لیں۔ جیسا کہ اس آیت میں کہا گیا ہے، خدا ہر کسی کے قریب ہے، اسے ہر کسی کی خواہشات، جذبات، خیالات، کہے ہوئے ہر الفاظ، ہر سرگوشی، حتیٰ کہ خیالات کے انکبار تلے دبی ہوئی ہر تمنا کی خبر۔ چنانچہ جو کوئی بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے، وہ اس کی دعا کو سنتا ہے اور اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ بنی نوع انسان پر خدا کا کرم ہے کہ اس کی عنایت کا ثبوت ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، کوئی چیز بھی اس کی طاقت سے باہر نہیں، وہ علیم اور خبیر ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ اس کا مالک ہے۔ ہر وجود اور ہر چیز بظاہر بڑی قوت اور بے پناہ مال و دولت رکھنے والے انسان سے لے کر اجرم فلکی سے لے کر زمین پر پائے جانے والے چھوٹے سے چھوٹے جاندار تک سب اللہ کے ہیں اور اس کے مکمل کنٹرول اور دست قدرت میں ہیں۔ جو شخص اس صداقت پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی حاجت کے لیے خدا سے دعا کر سکتا ہے اور امید رکھ سکتا ہے تو اس کی دعا بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پائے گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی ناقابل علاج بیماری میں مبتلا ہے تو یقینی طور پر ہر قسم کے علاج کو آزما لے گا، پھر بھی یہ جانتے ہوئے کہ صحت صرف خدا بحال کر سکتا ہے۔ وہ شفا یابی کے لیے اس ذات سے بے ہمتا کے سامنے دست دعا کرے گا۔ یا ایک شخص کو کسی قسم کا خوف ہو یا بے چینی میں مبتلا ہو تو خدا سے امن و سلامتی اور اطمینان قلب کے لیے دعا مانگ سکتا ہے۔ جس شخص کو کام کی تکمیل کی راہ میں مشکلات پیش آ رہی ہوں، وہ خدا سے ان مشکلات کو دور کرنے کی دعا مانگ سکتا ہے۔ خدا میں بے شمار تمناؤں اور چیزوں کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے، مثلا راہ ہدایت کے لیے دعا، دیگر مومنین کے ہمراہ جنت میں داخل ہونے کے لیے دعا، عرض ہر خواہش کے لیے رب الکریم کے سامنے دست دعا بلند کیا جا سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا میں تمہیں اس ہتھیار کے بارے میں مطلع کر دوں جس پر تم دشمن کے شر سے محفوظ ہو جاؤ اور تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہونے لگے؟ تو صحابہ نے کہا، ہاں اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ اس پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام اپنے رب کو یاد کیا کرو، کیوں نہ کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اسی وجہ سے سورۃ البنی اسرائیل میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، تو اسی وجہ سے انسان کی مانگی ہوئی ہر دعا خیر ہی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص خدا سے دعا کر سکتا ہے کہ اسے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جائیداد اور دولت عطا کی جائے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ خدا کے نزدیک اس کی اصلاح میں خیر موجود نہ ہو اور یہ خوشحالی اس کے بچوں کے لیے خدا سے دوری کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لحاظ سے خدا اس شخص کی پکار کو سنتا ہے اور اس کے بطور عبادت قبول فرما لیتا ہے۔ اس طرح اس دعا کا جواب بہترین طریقے سے دے دیتا ہے۔ ایک متبادل صورت یہ ہے کہ ایک شخص دعا کرتا ہے اس تقریر میں رہ کر کوئی تاخیر واقع ہو، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی منظر مقصود مقرر وقت کے بعد پہنچنا بہتر ہو اور اس وقت کے اس کے معاملات ایسے شخص سے ہو جائیں جن سے اس کو ملنا دائمی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو۔ خدا اس بات کو بھی جانتا ہے جو اس کی دعا کا جواب اس شکل میں نہیں دیتا جس شخص کو اس طرح سے جس انسان کو اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے، تو بلکہ بہترین انداز میں دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یعنی خدا اس بندے کی بات سنتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے تو اس دعا میں اس کے لیے بھلائی نہیں، تو ایسی صورتحال پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کے لیے بہترین ثابت ہو۔ دعاؤں کا یہ بہت اہم راز ہے جسے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب یہ محسوس ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی تو رضائے الہی یہ فرض کر لیتے ہیں کہ خدا نے ان کی نہیں سنی۔ یہ موضوع یقیناً لا علمی پر مبنی ہے، کیوں نہ کہ خدا خود فرماتا ہے، سورۃ الکاف میں ہے، خدا فرماتا ہے ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، یعنی شاہ رگ کے اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ کوئی شخص خود جو کچھ بھی کہے وہ اس کے ایک لفظ کو جانتا ہے، اس کے ہر خیال کو اور اس کے ہر زندگی کے ہر لمحے سے باخبر ہے۔ جب کوئی سو جاتا ہے اور خواب دیکھنے لگتا ہے تو خدا اس کے خوابوں کو بھی جانتا ہے، چونکہ وہ ہر کسی کا خالق ہے۔ اس لیے بندے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں جتنی بار دعا کروں خدا اتنی بار اس دعا کو میری عبادت کے طور پر قبول فرمائے گا اور میری ہر خواہش کو مناسب ترین وقت پر پوری کرے گا اور میرے لیے ایسی صورتحال پیدا فرمائے گا جو میرے لیے بہترین ہوگی۔ نماز بھی دعا کی ایک قسم ہے، یہ عبادت بھی ہے اور خدا کی طرف منی کے ایک تحفہ بھی ہے، کیونکہ نماز جو ہے بندے کو اس قابل بنا دیتی ہے وہ جو کچھ چاہے تو اس کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ خدا نے نماز کی اہمیت اور اس کی عید بیان فرما کر کہا ہے، سورۃ الفرقان میں ہے، اے نبی لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہارے کیا حاجت پڑی ہے، اگر تم اس کو نہ پکارو اب کہ تم نے جھٹلا دیا ان قریب وہ سزا پا گئے۔ تو اسی طرح میرے مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان بہنوں، آؤ ہم آپ کو قرآن مجید کے پہلے پارے کی طرف لے جاتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، سورۃ بقرہ ہے۔ تو پہلے پارے کے شروع میں کتاب المقدوس قرآن پاک کی تعریف ہے، اس کے سرچشمے ہدایت ہونے کا بھی اعلان ہے، ایمان بالغیب، آسمانی کتب، قرآن پاک اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ہی نماز قائم کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہے، اور ایسا کرنے والوں کو بھی نجات یافتہ بتایا گیا ہے، اور کفار اور ان کی گمراہی کا بھی بیان ہے۔ اور دوسرے جو رکوع ہے اس میں منافقتوں جو ہے ان کی حرکتوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جھوٹ موٹ پر ایمان لانے والوں کا بیان ہے، اور جھوٹ موٹ پر جو ایمان لاتے ہیں ان کا بیان ہے، ان کے مقصد اور ان کی فریب کاریوں کا ذکر ہے، ان کی بیانیوں اور آخری نقصان کی طرف سے اشارہ ہے۔ تو اس وجہ سے آپ پڑھ لینا، اور اگر آپ کا کوئی فارغ ٹائم لگے تو میں ایک بھائی ہونے کے ناطے آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے ناطے کہ آپ قرآن مجید پڑھا کریں اور نماز قائم کی کریں۔ تو جاتے جاتے میں
آپ ویڈیو سکپ نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو اسلام سے محبت ہے، تو آپ کو نبی کے دین سے محبت ہے، تو پلیز آئیے گا۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، آپ کو بھی قصے سننے کا بہت شوق ہے۔ تو یہ جو قصہ ہے وہ ایک مالدار کا ہے، جو مالدار ایک بہت مالدار ہوتا ہے، یہ حقیقی قصہ ہے۔ تو ایک قصہ بہت پرانا قصہ ہے، تو یہ ایک مالدار کا قصہ ہے۔ تو اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر آئیے ہم اپنے قصے کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ قصہ اس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے، ایک شخص نے بہت سا مال جمع کیا تھا اور کوئی بھی چیز ایسی نہ چھوڑی جو اپنے یہاں نہ منگوا لی ہو، اور ایک بہت بڑا عالی شان محل تیار کیا جس کے 2 دروازے تھے۔ ان پر ان کے غلام تھے، وہ محض مقرر کیے اور مکان کی تیاری کی، بہت بڑی دعوت کی جس میں اپنے سب عزیز و احباب کو جمع کیا، اور ایک جو بڑا عالی شان تخت پر ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ اس پر رکھے بیٹھا تھا۔ تو لوگ کھانا کھا رہے تھے اور وہ اپنے دل میں کہہ رہے تھے کہ ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ کئی سال تک تو اب خریدنا ہی نہ پڑے۔ یہ خیال دل میں گزر ہی رہا تھا کہ ایک فقیر پھٹے کپڑے گردن میں فقیروں جیسا جھولا پڑا ہوا دروازے پر آیا، اس زور سے کوڑوں کو پیٹنا شروع کر دیا کہ تخت تک آواز پہنچی۔ غلام دوڑے ہوئے باہر آئے تو یہ کون سا نامعقول ہے، اس سے جا کر پوچھا یہ کیا بات ہے۔ اس فقیر نے کہا اپنے سردار کو میرے پاس بھیج دو۔ غلاموں نے کہا ہمارے آقا تجھ جیسے فقیر کے پاس آئیں گے؟ اس نے کہا ضرور آئیں گے، اس سے جا کر کہہ دو کہ وہ آقا کے پاس گئے تو اس سے قصہ سنایا۔ اس نے کہا تم نے اس کو مزہ نہ چکھایا؟ اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ پہلے سے زیادہ زور سے کوڑوں کو پیٹنا شروع کر دیا، اور درباری جو تھے دوڑتے دروازے پر آئے۔ تو اس فقیر نے کہا کہ اسے اپنے آقا سے کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور آقا سے جا کر کہا تو اس پر بھی جو مٹی چھت گئی، اور بہت عاجزی سے کہنے لگا اس سے کہہ دو کہ میرا یہ فدیہ میں کسی دوسرے کو قبول کر لے، میرا فدیہ کوئی دوسرا قبول کر لے۔ اتنے میں یہ فقیر اندر آ پہنچا اور اس سے کہا کہ تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، تیری روح قبض کیے بغیر میں واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنا سب مال جمع کر لیا اور مال سے کہنے لگا کہ اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، میں نے تیری مشغولی نے مجھے مولا کی عبادت سے روک دیا اور اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی وقت یکسوئی اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل اتنا رہا، اور حق تعالیٰ شنا نے اپنی قدرت سے مال کو گواہی عطا کی۔ اس نے کہا مجھے لعنت کیوں کرتا ہے، میری وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں تک ایسے وقت پہنچ جاتا تھا کہ ہم کے نیک لوگ ان کے دروازوں پر ہٹا دیے جاتے تھے۔ میری وجہ سے تو نازک عورتوں کی لذتیں حاصل کرتا تھا، میری وجہ سے تو بادشاہوں کی طرح رہتا تھا، اور تو مجھے برائی کے موقع پر خرچ کرتا تھا اور میں انکار نہیں کرتا تھا، تو مجھے خیر کے موقع پر ہی خرچ کرتا تھا اور تیرے کام آتا تھا۔ اس کے بعد ملک الموت نے ایک دم سے اس کی روح قبض کر لی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح میرے بھائیوں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ موت ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، جس وقت بھی آ جائے ہماری جان چلی جا سکتی ہے۔ یہ 4 دن کی دنیا کی زندگی ہے اور کھیل تماشا ہے، اور آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نیک جو بھی آپ کا وقت گزرے اور دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر آپ اپنا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے رسول کے احکامات اور اسلام کی راہ میں خرچ کریں۔ یہی آپ کے نیکیاں جو ہیں یہی آپ کے کام آئیں گی۔ یہاں ہمارے ساتھ کسی چیز نے نہیں جانا۔ تو اس طرح حضرت حسن بصری کا ارشاد ہے موت کے بارے میں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں
बसरी फरमाते हैं कि जब कोई शख्स मर जाता है तो उसके घर वाले रोना शुरू करते हैं तो मलकुल मौत उस मकान के दरवाजे पर खड़े होकर कहते हैं हमने इसकी रोज़ी नहीं खा ली, ये अपनी रोज़ी ख़त्म कर चुका था और इसकी उम्र कम नहीं कर दी, मुझे तो इस घर में फिर आना है, बार बार आना है, इतने सब ख़त्म हो जाएं। हज़रत हसन फरमाते हैं कि खुदा की कसम अगर घर वाले इस वक्त उस फरिश्ते को देख लें तो इसकी बातें सुन लें तो मुर्दे को भूल जाएं, अपनी फ़िक्र में पड़ जाएं। तो इसी वजह से अपनी फ़िक्र करें और अपने माल की फ़िक्र करें और अल्लाह करें, तो अपने गुनाहों से तौबा करें। तो मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको हक सच पर चलने की तौफीक अता फरमाए और ज़ाहिर और बातिन में फ़र्क समझने और कामिल ईमान नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। Thanks for watching. Please support and subscribe to my YouTube channel Bhutta World.